बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कम्युनिकेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है उसका चौथा सेशन है। और आज का सेशन का मौजू है कि किस तरीके से हम बहुत बज़ाहिर बड़े मुख्तसर से अल्फाज या जुमले या बड़े आसान से अल्फाज हमारे, उनके ज़रिए से कैसे हम दूसरों की ज़िंदगियों में एक बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो हर कल्चर में होगा जहाँ भी हम इंसानों के साथ रह रहे हैं। याद है, ये मौजू इसको सिर्फ हम अपने एक कंपनी के कल्चर के एतबार से ना देखें, ये अहम है बहुत हमारे अपने घर के कल्चर के एतबार से भी। जहाँ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, है ना, उनके लिए भी बहुत अहम है ये कि हम कैसे कोई एक छोटा पावरफुल सा जबरदस्त जुमला हम उनको कहकर उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली हम पैदा कर सकते हैं, जो फौरी तौर पे बसा औक़ात नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर होता है एक आगे जाकर वो समझ में आता है कि कितना लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट था। और एक छोटी सी बात जो हमारी जबान से अल्लाह पाक ने कहलवा दी थी, उसका कितना बड़ा असर था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, अ, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। तो ये बड़ी अहम है। और फिर जहाँ हम जब दूसरे इंसानों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कोई एक मल्टी डायमेंशन एक रिलेशन होता है ना। और हमें लोगों को से काम लेना भी होता है, और हम खुद भी, हमें भी कोई लीड कर रहा होता है, हम भी लोगों को लीड कर रहे होते हैं, हमें हमें काम जो है ना वो देना भी होता है। और इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस किस्म की फीलिंग, जज्बात, एहसासात रखे, तो इंसान गुफ्तगू और अल्फाज और बातचीत से बहुत ज़्यादा असर लेता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इंसान बहुत मोटिवेट होके बहुत कुछ अपनी सलाहियतों और एनर्जी का लगा सकता है, खपा सकता है, और बहुत कुछ बेहतरीन कर सकता है। और इंसान किसी गुफ्तगू से, किसी लफ्ज से, किसी जुमले से डीमोटिवेट होकर अपनी और दूसरों की जिंदगियों में बहुत नेगेटिव असर भी छोड़ सकता है ना। तो इस वजह से ये हम कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, और इस वजह से ये मोटिवेशन या इनकरेज करना लोगों को ये बड़ा अहम है। और इसके अंदर कुछ ऐसे भी पहलू हैं कि जो इसकी बाउंड्री भी हमको बताते हैं, है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को हम देख लें। तो इनकरेज करना, लोगों को मोटिवेट करना, ये आज का हमारे सेशन का मौजू है। और जब तक आप किसी को सही मौके पे, यानी अगर ये पूछा जाए कि जिस शख्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं उसके दिल में उतरने का रास्ता क्या है, कि हम वो दिल से हमें चाहे और हम दिल से उससे उसके लिए काम करना चाहें या उसके साथ काम करना चाहें, इसका मुख्तसर रास्ता क्या है? तो इसका बड़ा आसान रास्ता है कि सही मौके पर सही अल्फाज से सही अंदाज में आप इंकरेज कर दें उसको। ये जिंदगी की वो चीज होगी कि जो वो आपके हवाले से कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। और पर्सनल लेवल पर ऐसा ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि वो कोशिश करेगा कि हमेशा वो आपके साथ काम करे, आपके लिए काम करे, और आपको लेकर काम करे। और हमेशा से वो कोशिश करेगा कि दिल से काम करे। इसी वजह से मैंने मौजू यही रखा था कि यार ये कि दिल के तार हम कैसे छेड़ सकते हैं, है ना। तो दिल के तार हम इसी तरह छेड़ सकते हैं कि हम सही मौके पर, सही जगह पे, सही काम पर, सही वॉल्यूम में, सही तरीके से अगर हमने मोटिवेट कर दिया, तो लोग हमेशा इसको याद रखते हैं। और करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग याद रखते हैं, इस वजह से कि उनका हक है कि उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें मालूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे जिस माशरे में आप आए थे वो किस लेवल पर था, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किस लेवल पर छोड़कर गए, है ना। जिस वक्त आप आए थे उन लोगों की दुनिया में कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लेवल पर उनको छोड़कर गए
کہ وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ کچھ ہی عرصے میں دنیا ان کے قدموں کے نیچے تھی. وہ لوگ کہ جن کی یعنی جن کی زندگی کا مطلب بڑے سے بڑا پرپس یہ ہوتا تھا کہ بہت معمولی سی چیزوں پر اپنی جان دے دیں، بہت معمولی سی چیزوں پر، ہے نا. جن کی اس بات پر لڑائی ہو جاتی تھی کہ ہم میں سے مطلب ہے کہ کس نے پانی کنویں سے پہلے لے لیا، اور یہ لڑائیاں صدیوں چلتی تھی اور یہ بہت بڑی ہو جاتی تھی، ہے نا. وہ اس اتنے بڑے پرپس کو لے کر دنیا میں جانے لگے کہ دنیا حیران ہو گئی، ہے نا. تو بہت بڑی تبدیلی تھی. یعنی وہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ پر تھے اور آپ نے ان کو ہائیسٹ پوائنٹ پر لے کے چلے گئے نا. تو اتنی بڑی انقلاب و تبدیلی کی اتنے مختصر وقت میں انتہائی کم ریسورسز کے ساتھ، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا کہ آپ نے نا بڑی بڑی اسپیچز دی، 3 3 گھنٹے کے بیان دیے آپ نے، اور بیٹھ کے بس ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. ایسا نہیں کیا، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم اور بہت ہی موقع پر گفتگو فرمایا کرتے تھے. جمعے کے علاوہ آپ کی پورے ہفتے میں گفتگو کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا کہ فلاں موقع پہ 1 گھنٹے کی اسپیچ ہوگی، فلاں دن میں یہ بیان ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا. اور آپ کے جو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اور موقع پر کوئی مختصر اور بہترین بات ارشاد فرماتے تھے، ہے نا. چاہے وہ غزوات میں ہوں، چاہے وہ مدینے میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے سفر پر ہوں، کسی کی عادت پر ہوں، ہے نا. یہی آپ کی لوگوں کو تربیت کا بھی اور یہی موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کنسسٹنٹ اور سنسیئر ہو کر، اور آپ نے ان کو نا اپریسیشن دی، آپ نے ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، ہے نا. نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، لیکن مستقل آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اچھے کاموں کی ترغیب دیتے تھے، اس پر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے. تو مختلف طریقوں سے جو بھی دین کی بڑی بڑی ویلیوز تھی نا، آپ نے لمبے لیکچر دے کر نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے تبصروں سے، حوصلہ افزائی سے، مثالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں اتار دیا. ہمارے لیے آج کل بہت ضروری کیوں ہے؟ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ویسے ہی ساری دنیا بڑی تیز ہے بھائی، اور ماشاءاللہ ٹیک انڈسٹری تو اتنی تیز ہے کہ سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یہ بھی سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ سر میں درد کیوں ہو رہا ہے نا. تو بہت ساری چیزیں پھر اس میں ظاہر بات ہے ایموشنل ایک فٹیج بھی ہو جاتی ہے، برن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. پھر کبھی کبھار اگر موٹیویشن نہ ہو نا، تو کام کرنے کے دوران اتنی اسپیڈ میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ مطلب ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ہے نا. اور یہ نیچرلی ہے، اور ان کو سراہا نہیں جا رہا. وہ اپنا دی بیسٹ دے رہے ہیں یا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. ایک انسان کے لیے یہ اس کو بڑا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے یہ. اور عام طور پہ پھر کلچر اس طرح بن گیا ہے کہ ہم لیڈرز یا ہم لوگ اسی وقت بات کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے نا. تو یہ بڑا اہم ہے کہ لیڈر اس وقت بات کرتے ہیں کہ وین سم تھنگ از رونگ، ہے نا. بھائی جب چیز اچھی ہو رہی جب بھی ہمیں بات کرنی چاہیے نا تھوڑا سا. اگر انکریجمنٹ کا الحمدللہ ہم سب مل کر کلچر بنائیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ جو ہر بہترین ٹیم کی یہ مطلب بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر کوئی ٹیم بہترین ہو ہی نہیں سکتی. اس کی موٹیویشن ہائی ہو، ٹھیک ہے، آپس میں ان کی کولیبریشن بڑی زبردست ہو، اور ہر ایک سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو جو ہے نا سیکیور محسوس کرتا ہو، ہے نا. اس سے ظاہر بات ہے خود بخود جو ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہترین ہو، ہے نا. ہم یہی چاہتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بہتر ہو جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ یار ایک کریٹیوٹی ہو ان کے اندر، ہے نا، اور وہ ہر مسئلے کا کوئی حل نکالیں. یہ اسی طرح بہتر ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پش کریں گے پھر. اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں، صحیح موقع پہ صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح کام پر صحیح والیوم کے ساتھ آپ نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، یہ تھوڑا سا نا ریورس بھی ہو جاتا ہے، کلچر میں مسائل بھی ہو جاتے ہیں. ان کی تو کی ہم تو نظر ہی نہیں آتے، ہے نا. ان کو تو بڑی انکریجمنٹ چل رہی ہے بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے، مل کر ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا زبردست طریقے سے. پورے پورے چیپٹر ہیں
اگر آپ کو کبھی بھی دلچسپی ہو، آپ کسی بھی بڑی حدیث کی کتاب کا ایک چیپٹر اٹھا لیں، عنوان ہوگا فضائل صحابہ یا مناقب صحابہ، آپ کو درجنوں صحابہ کے بارے میں انڈیویجول لیول پر یا ایک ایک گروپ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو انکریج کیا۔ آپ نے سنا ہے کہ بھئی اہل بدر کے فضائل سنے، آپ نے بیعت رضوان والوں کے فضائل سنے، آپ نے جو نا عشرہ مبشرہ کے فضائل سنے، ہے نا، یہ بڑے بڑے جو ایونٹ میں جن لوگوں جو ہائی لائٹ رہے تھے، آپ نے اس پورے گروپ کے فضائل سنائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر، مطلب چاروں خلفائے راشدین کے، اس کے علاوہ الگ الگ کتنے صحابہ کے آپ نے انڈیویجول لیول پر بھی آپ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ہدایت بھی دی کہ بھئی اس طرح تعریف کرنا یا انکریج کرنا، تعریف کرنا ایک اس کا حصہ ہے، انکریج کرنا یا موٹیویٹ کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پہ ایک شخص کے بارے میں کسی دوسرے شخص نے تبصرہ کیا، آپ نے کہا بھائی تم نے تو اس کو نا بغیر چھری کے ذبح کر دیا، یعنی یہ والی موٹیویشن اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی، یہ والی۔ اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، حکمت سے کرنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوں گی عام طور پر وہ پبلکلی ہوں گی، آپ پریز کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے ہر دفعہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا بنڈل میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر دوں، ہے نا، میرا مقصد ہوتا ہے کہ کم ہم بڑی چوز کر کے ہم احادیث لیں، اس سے ہم لرننگ لیں، ہے نا۔ اصل مقصد ہے کہ ہم سیکھیں، اگر ہم کم احادیث سے بھی زیادہ سیکھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بہت ساری احادیث میں ڈیلیور کر دوں اور اس سے ہم کچھ سیکھ نہ سکیں۔ تو اس میں بہت ساری احادیثیں میں نے چن لی ہیں، کوئی 7 8 یا 6 احادیث پورے سیشن میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ اگر مجھ پر کسی کے احسان ہے نا، اپنے مال کے اعتبار سے بھی، اپنی جان کے اعتبار سے بھی، وہ تو ابو بکر کے ہیں۔ اور یہ پبلکلی آپ نے کہا، ایسا نہیں کہ پرسنل میں یا آپ کے مجھ پہ بہت احسان ہے میں نہیں بھول سکوں گا، آپ نے پبلکلی یہ کہا، ہے نا۔ اور یہ آپ نے گویا کہ ان کو ایک قسم کی ان کو سراہا، تسلیم کیا کہ یار یہ مطلب آپ کی وجہ سے میری بہت آسانی ہوئی، ہے نا، اور اچھا ہوا، اور آپ کی مجھے سپورٹ ملی۔ اچھا، یہ ایک چیز تھی کہ پبلکلی بھی ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک یعنی کسی کو پرسنل لیول پر اس کی کوئی بہت ہی یونیک قسم کی کوئی پرفارمنس تھی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل بھی کیا احتیاط کے ساتھ، لیکن اس کو جوڑا، کنیکٹ کیا کسی بڑے چیز کے ساتھ، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سب جو جمعے کا خطبہ سنتے ہیں نا، اس میں آتا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہیں۔ ایک خاص ان کے اندر ایک یونیک ٹیلنٹ تھا کہ ان کے اندر بڑی خودداری، بڑی شرم، بڑی حیا تھی، جو اور صحابہ میں بھی تھی لیکن ان کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ تھی، تو آپ نے اس کو تسلیم کیا۔ اسی طریقے سے کہا کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا وہ معاذ ہے، حضرت معاذ بن جبل۔ تو ہم یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر، حضرت ابو بکر کو کیا حلال و حرام کا علم نہیں تھا، نہیں بالکل تھا، لیکن ماسٹری لیول پر جس نے اس کو بالکل ایک یعنی اس کا اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، اور اس پر ان ڈیٹیل جس نے بہت غور و فکر کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی ہم سے پوچھا ہوا تھا، وہ حضرت معاذ بن جبل تھے، ہے نا۔ تو لوگوں کی جو یونیک ایکسپرٹیز ہے، جو اسکلز ہے، جو یونیک ٹیلنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پرسنل لیول پر اس کو سراہنا، تسلیم کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بالکل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ تو ایک دو چیزیں ہوں گی، دو لیول پر، میں پبلکلی بھی کیا اپنے پرسنل لیول پر لوگوں کو بولا ہے کہ یار آپ ایسے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ ایسے ہو، ٹھیک ہے نا، اور کسی کلچر میں بھی سب کے سامنے کہا ہے کہ بھائی فلاں ایسے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی اپنی طبیعت، اپنے مزاج و عادت کو ایسا بنایا کہ لوگ آپ سے مل کر، ٹھیک ہے نا، لوگ آپ سے مل کر ہمیشہ خوش ہوتے۔ ایک بڑی بہت خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے جلنے والا تھا نا، ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مجھ سے ہے، اور یقین جانے یہ بات بہت ہی عجیب ہے، بہت مشکل ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے ملنے جلنے والوں کو صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا فیوریٹ ہے، فلاں اس کا فیوریٹ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں کو ہر ایک یہ سمجھتا تھا یار سب سے فیوریٹ کون ہے،
ایسا اسپیشل ٹریٹ کرتے تھے آپ ہر ملنے والے کو. ہر ایک ہی سمجھتا تھا یار مجھ سے میرا اللہ کے نبی کا نا مجھ سے تو بڑا اچھا تعلق ہے. اور عام آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اکثر حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا بڑا ویژن فکر غم کوڑن نہیں ہوگی. لیکن جب آپ لوگوں میں ہوتے تھے، یہ آپ کے لوگوں کا لوگوں میں ہونے کے دوران یہ آپ کا یہ بیہیویئر تھا. آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اکثر جب آپ تنہائی میں ہوتے تھے تو آپ فکر مند محسوس ہوتے تھے، جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا. کیونکہ آپ پر ویژن بہت بڑا تھا، ذمہ داریاں بہت بڑی تھی، چیلنجز ایک کے بعد بڑے آ رہے تھے. لیکن جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے تھے تو وہ غم آپ کے چہرے پر آپ کے چہرے پر لوگوں کو مسکراہٹ نظر آتی تھی. اور صحابہ ایک نہیں کئی صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ جو مسکرانے والے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ ہم نے ہمیشہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کے پاس جو اپنا غم یا مسئلہ لے کر آتا تھا، آدھا غم تو اس کا آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی ختم ہو جاتا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس کوئی مسکراتے ہوئے آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو، ہے نا. ایسا نہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے مل کر خوش ہوں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو معلوم ہو کہ یار ہمارے مسئلے حل ہوں گے. لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی طریقے سے کسی پراپر طریقے سے یہ چیز حل ہو جائے گی، یہ پھنسے گی نہیں، ہے نا. ان کے پاس اس مسئلے کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب جو ہے نا وہ سمجھو کہ گوٹ پھنس گئی، اب آگے چلے گی نہیں بات. یہ ہماری پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں بھائی. لوگ جب اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں نا تو اندر سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن جو اہم ہے بھائی، بہت اہم ہے نا. لیکن ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے. دنیا میں جس نے بھی ریسرچ کی ہے، تو دنیا میں جس ٹیم نے کوئی بڑا کام کیا ہے یا جس کلچر میں کوئی بڑا انسانیت کے لیے ہوا ہے، دین یا دنیا، ان لوگوں کے اندر انٹرنل موٹیویشن زیادہ تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسٹرنل موٹیویشن تھی ہی نہیں، ہے نا. وہ بھی ضروری ہے. لیکن ان لوگوں کے اندر انٹرنل موٹیویشن زیادہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت ہی ایک بڑی آپ کی ذمہ داری تھی، تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں ایسے افراد تیار کروں کہ جو اصل نہ اندر سے موٹیویٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ٹیم کی خصوصیت تھی چونکہ آپ کا ویژن بہت بڑا تھا، ہے نا. لہذا مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ واقعہ. عربوں میں عام تھا کہ ہم یہ قبیلہ ہے یہ قبیلہ ہے، ان دونوں کی جنگ ہو رہی ہے، اس قبیلے نے تیسرے کو ملا لیا کہ یار میں کمزور پڑ رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ. تو ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، جب وکٹری ہوگی نا تو جو کچھ بھی دشمن قبیلے کا مل کے بانٹیں گے. ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے، مطلب ایک سمجھیں کہ ایک ریٹرن تو نہیں تھا لیکن ایک لو تھا ان کا. اب آپ کو یاد ہے کہ بیعت کے موقع پر مسلمان جب ہجرت کر رہے تھے، ہے نا، یاد ہے جب مسلمان مکہ سے کہاں کر رہے تھے ہجرت، تو آپ مسلمانوں کو اپنے پاس کون بلا رہا تھا؟ یثرب والے، ہے نا، مدینے والے. ان کا قبیلہ تھا جس کا نام تھا اوس اور خزرج. یہ لوگ انوائٹ کر رہے تھے. اور ظاہر بات ہے یہ بہت خطرناک بات تھی کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر پورے جو جزیرے کا تھا وہ تھا قریش. یہ لوگ براہ راست قریش سے جنگ کر رہے تھے، جو کہ بڑے خفیہ طور پر بیعت کی تھی اور بس مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کو اگر پناہ دے رہے تھے مدینے والے اس وقت کے یثرب والے، تو اس وقت کے جو بڑے جو اسٹیک ہولڈر تھے ان سے براہ راست جنگ کر رہے تھے. اس کا مطلب جنگ تو ہوگی بعد میں. اب اس وقت کے قانون کے مطابق جس وقت یہ فائنل بیعت ہو رہی تھی نا، تو انصار یثرب والوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے ہمیں ملے گا کیا. بالکل کلیئر لوگ تھے نا، کیا ملے گا. وہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کوئی ان کو ایکسٹرنل موٹیویشن دے سکتے تھے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ نا مشن بہت پاکیزہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ایکسٹرنل دنیا کی موٹیویشن نہیں دی. صاف کہا، ایک لفظ کا الجنہ، کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا ملے گی؟ اگر اس لیے کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں. اصل بات میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں موٹیویشن ضروری تھی. وہ بھی جب بیعت کر رہے تو ان کو بھی کوئی موٹیویشن چاہیے تھی. اب یہ الگ بات ہے وہ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو، لیکن یہ ضروری ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے.
اللہ के नबी हमने इसी तरह एक बहुत बड़ी टीम बनाई और दुनिया का सबसे बेहतरीन किया। हम किस तरह कर सकते हैं, छोटी मोटी बीच में कुछ चीजें आती रहेंगी। हम जो है ना वो, एक तो बड़े लेवल पर होता है ना, हम कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या क्या अचीवमेंट हुई हम लोगों की तस्लीम करते हैं। लेकिन डेली जो है ना वो रूटीन के अंदर हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो इंकरेजमेंट के ना हम वो कर सकते हैं। छोटे छोटे हम मीटिंग इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को, हम पॉजिटिवली हम लोगों को इनकरेज करें कि यार ये बड़ा अच्छी एक इम्प्रूवमेंट हुई है, अगर जो उसमें कुछ हमें फीडबैक भी देने हों लोगों को, लेकिन इब्तिदा हम हमेशा लोगों को एक उससे करें। हम कोई वॉइस मैसेज डाल दें, हमारे ग्रुप बने होते हैं आपस के अंदर, इब्तिदा हम मोटिवेशन से करें। अच्छा, फिर उसमें ना सिर्फ आमतौर पे है कि हम कह देते हैं गुड जॉब, जबरदस्त यार, बेहतरीन। अच्छा, इसको पसंद नहीं किया गया आमतौर पे टेक्निकली भी। और अल्लाह के नबी वसल्लम की भी सीरत में देखा गया है ना, तो आप ऐसे नहीं कहते थे। आप ना वो बताते थे खास वो पर्टिकुलर वो बिहेवियर कि यार आपने ऐसा किया जिससे ये फायदा हुआ, फिर आखिर में कहते थे गुड जॉब। समझे बात? तो बिल्कुल ही जेनेरिक और बिल्कुल ही आम किस्म की ऐसी तारीफ करना कि जिसमें पता ना चले कि असल में आप किस चीज की तारीफ कर रहे हैं, ये बसा औकात नुकसानदेह होता है। आपको बताना चाहिए कि यार ये वाला क्यों, क्योंकि जब आप तारीफ कर रहे हैं तो एक बड़ा मकसद ये है कि अपने कल्चर में आप इसको बेहतर समझते हैं। अगर आप बेहतर समझते हैं कि तो पता होना चाहिए कि यार किस बात पे तारीफ हो रही है, ताकि दूसरे लोग भी समझें कि हमारे कल्चर में ये चीज काबिले तारीफ है ना। और फिर इसमें कोई नेगेटिव जो है ना वो जज्बात लोगों के दिलों में नहीं आए कि यार क्यों इनको ग्रेट जॉब कहा जा रहा है। तो पता होगा कि यार ये वाला बिहेवियर है, जिसके नतीजे में ये वाला क्या हुआ, रिजल्ट टीम को मिला, लिहाजा यार आपने जबरदस्त किया। स्पेसिफिक हो थोड़ा सा, ठीक है। और सिर्फ नतीजे की ना करें, बाद लोग रिजल्ट की कहते हैं कि यार वो तो जो है ना वो आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन भाई किस वजह से कमाल किया। समझे मतलब, आप उनकी कोशिश को भी बताएं। अपनी तारीफ को दो हिस्से करें। नंबर एक, आप बताएं कि यार ये वाली जो कोशिश थी, ये वाला जो खास आपका रवैया था, ये काबिल तारीफ था। और साथ साथ में उसका ये रिजल्ट भी, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस ना करें, ठीक है। लोगों को ये एहसास हो कि रिजल्ट के साथ साथ आपको उनकी भी कदर है ना, कि रिजल्ट तो ठीक है मिलते रहते हैं, कभी नहीं भी मिलते, कभी कोशिश होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन जब हम कोशिश को साथ मिलाएंगे, उस पर मोटिवेट करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कोशिश की हमेशा हौसला अफजाई होगी। बड़ी चीजों जरूरी नहीं, छोटी छोटी भी चीजें देखें, ये बड़ा बड़ी अहम, जब भी मैंने हाईलाइट किया ना कि अगर हम इसका कल्चर बनाना चाहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज पर हौसला अफजाई करना और मुस्तकिल करते रहना, ये ज्यादा अहम है लोगों को बड़े बड़े इनामात देने से। ठीक है ना। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये आप उसको स्केल कितना कर रहे हैं अपने मोटिवेशन के पूरे सिस्टम को, इंकरेजमेंट के पूरे सिस्टम को, उससे ज्यादा अहम है कि छोटी छोटी चीजों पर भी मुस्तकिल लोगों को फ्यूल मिल रहा है। बेसिकली मोटिवेशन फ्यूल है, ये बड़ा अहम है। जो भी कहें भाई सिंसियर होके कहें, मतलब आप जो कह रहे हो आपको उसका मतलब मालूम है, ठीक है ना। इसमें एक और भी चीज आ जाएगी, तारीफ के साथ एक और लफ्ज आता है उर्दू में भी आता है, हर जबान में आता है, उसको कहते हैं जो अच्छी चीज नहीं है। यानी इंकरेज करना या प्रेस करना या मोटिवेट करना तो अच्छा है, लेकिन एक और लफ्ज आता है, चापलूसी, खुशामद, ठीक है ना। वो भी तारीफ ही होती है, वो तारीफ प्लस होती है, वो ठीक नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या होता है? टेक्निकल फर्क बताएं, थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। और हकीकत के खिलाफ होती है ना। और अपने जाती मफाद के लिए होती है। और हाँ, और उसमें झूठ की होती है, मुबालगा होता है उसके अंदर। सही है। अपलिफ्ट करना तो अच्छा है, हाँ वो अच्छा नहीं है। तो आप समझे, जैसे कि देखें ना, चुगली है ना, मैंने आपको बताया था चुगली और गीबत। चुगली लगाना हम समझते हैं ना। तो गीबत किसी की गैर मौजूदगी में उसके अंदर कोई बुरी बात है बुरी बात है, एक्चुअल वाकई में है, लेकिन आप उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के सामने तस्करा कर रहे हैं, इसको कहते हैं गीबत। चुगली गीबत प्लस होती है, यानी बिल्कुल ये पूरी डेफिनेशन उसके अंदर है, साथ में आप अब उसको नुकसान भी पहुंचाना चाह रहे हैं।
اب آپ کیا اس کو کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ تو عام طور پہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ بات کسی ایسے شخص کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ بات پتہ چل جائے گی تو اس کو نقصان پہنچے گا. اس وجہ سے عام طور پہ کہتے ہیں کہ یار لیڈر سے چغلی نہیں لگانا چاہیے. حکام کے لفظ آتے ہیں حدیثوں میں کہ بھئی حکام سے چغلی نہیں لگانا چاہیے، ہے نا، کیونکہ عام طور پہ یہ نقصان وہی پہنچا سکتا ہے نا جو اثر و رسوخ والا ہے. لیکن کوئی بھی یہ چغلی پھر ہر جگہ پہ آ جائے گی جہاں آپ کی یہ بھی نیت ہے کہ یار یہ بات فلانے کو پتہ چل جائے، اور اس کے پتہ چلنے کی وجہ سے اس کو کیا ہو، نقصان، یہ ڈیمیج کرے اس کو. کبھی غیبت میں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، صرف ایک ویسے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کسی دوسرے کی بات کرنے کے لیے نا، اس کو بدنام کرنا، یہ ڈیمیج کرنا، نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی ہے. تو انکریج کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کی تعریف کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے اندر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں پتا، بس لوگوں کی بس اوقات نا عادت ہو جاتی ہے کچھ الفاظ کہنے کی، بالکل ایک ریچول بن جاتے ہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بہت سوچ سمجھ کے الفاظ منتخب کرنے چاہیے. ہاں جی جی بالکل. تو ہم نے سب نے مل کر بہتر کرنا ہے نا جی، انشاءاللہ ہم تو یہی نیت ہے، اسی وجہ سے تو ہم بیٹھے ہیں. کوئی اسپیسیفک ہونا چاہیے کہ آپ اس نا بیہیویئر کا نام لیں، صحیح ہے. اور اسٹرینتھ فوکس ہونا چاہیے، یعنی جو اس کی نا کیپیبلٹی جو ہے نا، اس کو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بلڈ کرے، اس کو اپلفٹ کرے، ایسا ہونا چاہیے. جو اس کو مزید نقصان پہنچائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ سیکھنے کی چیز ہے یہ. جب آپ کسی کے ساتھ اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو نا، تو آپ ایک قسم کا اس کو سائیکولوجیکل لیول پر آپ اس کو کہتے ہو کہ یار میں اویلیبل ہوں آپ کے مسائل کے لیے. یہ ایک بڑی چیز ہے. اور چاہے اس وقت آپ وقت دیں یا نہ دیں، لیکن آپ کی مسکراہٹ اس کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں، مسئلہ حل کرنے میں آپ ریڈی ہیں، ہے نا. تو آپ کا کسی اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ. صدقہ ہم سمجھتے ہیں نا، نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے. اب یہاں دیکھیں ہم کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں ہم. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، مطلب بیسیکلی صدقہ کرنا کیا ہے؟ اپنے پاس سے کوئی چیز کسی دوسرے کی جھولی میں ڈال دینا. ایکچوئل تعریف تو یہی ہے نا. تو یہ مسکراہٹ کیا ہے بیسیکلی؟ ہیں؟ ہاں یہ موٹیویشن ہے نا. آپ یہ ایک اچھی چیز ہے نا، جو آپ اس کے دل کے پیالے میں ڈال رہے ہو، یا آپ اس کے دماغ میں ڈال رہے ہو، ہے نا. تو آپ اس کی جیسا جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو کسی کی زندگی میں کچھ بہتر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی ہم مستحق آدمی کو صدقہ کرتے ہیں تو مطلب اس کو ضرورت تھی کہ اپنے لیے کچھ کھانے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا خرید لینا. تو جب ہم مسکرا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ بھی بیسک نیڈ ہے انسانوں کی. اب تھوڑا سا اس میں سوچیں، اس کو صدقہ کیوں قرار دیا؟ صدقہ لوگوں کی بیسک نیڈ کو پورا کرتا ہے نا. تو مسکرانا لوگوں کی، مسکرا کر لوگوں کو ملنا اور ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو خوش کرنا، یہ بھی ان کی بیسک کیا ہے، نیڈ ہے. جیسے وہ آپ بیسک نیڈ پوری کر رہے ہو وہاں آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ بھی آپ پوری کر رہے ہو یہاں بھی آپ کو کیا ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. البتہ یہ شریعہ کمپلائنس ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح بھی لوگوں کی تعریف کی کہ ان کی آئیڈینٹی بنا دی ایک یونیک. کوئی اسکلز تھی، کوئی کارنامہ تھا، وہ آئیڈینٹی بنا دی. جیسے کہ بہت مشہور ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ، سیف من، اور ابھی وہ کارنامہ کوئی انجام دیا نہیں تھا، لیکن وہ کیپیبلٹی آپ کو نظر آ رہی تھی. کچھ اللہ نے بھی آگے کا آپ کو بتایا تھا کہ آگے اس فلاں جنگ کے اندر یہ والے حالات ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب ابھی ہوا نہیں. یار یہ تو نا بہت بڑا وارئر ہے. اللہ کسی ایسے کے ہاتھ میں پھر وہ جھنڈا دے دیں گے، یعنی گویا کہ آٹومیٹکلی کسی ایسے بڑے وارئر کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ دو جو تم سمجھو کہ وہ تو بہت ہی ماسٹری لیول پہ ایکسپرٹ ہوگا، اور وہ تو جنگ کا پانسا پلٹ دے گا، ہے نا. اب یہ اتفاقاً حالات ایسے ہو گئے کہ وہ تینوں لیڈر شہید ہو گئے. اور پھر سب سے سینئر چونکہ حضرت خالد بن ولید تھے تو انہوں نے سچویشن کو سنبھالا. اب یہ والے جو الفاظ ہیں نا، آپ دیکھیں یہ والے الفاظ نے ان کو ایک آئیڈینٹی دے دی. یار میں کون ہوں؟ میں اللہ کی
اب اس کے بعد انسان کا بہیویئر ہی چینج ہوتا ہے. لیکن یہ حضرت خالد کے بارے میں اس وقت جب کہی تھی، یہ فکس نہیں تھا کہ یہی ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا وہ جو واقعہ ہے، کہا کہ بھئی تین لوگ ہوں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ ہو جائیں تو یہ ہو جائیں تو یہ. اس کے بعد جو مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے گا نا، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوگا. ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ، یعنی اس کے بعد طے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی وہ جو حالات ہوں گے نا وہ طے کر دیں گے. اچھا حالات وہ ہو گئے تو وہ آیا، وہ تو خالد بن ولید ہی کے پاس آ گیا. لیکن اب ان کو وہ ٹائٹل یاد آیا کہ یار اگر میرے پاس آ گیا اس کا مطلب میں کون ہوں. اب یہ جب آئیڈینٹی آ گئی نا اس کے لیے، بس پھر اللہ نے واقعی میں بنا ہی دیا ان کو. اس اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک پوٹینشل دیکھ کر ایک لیڈر نے کیسا، اس پوٹینشل دیکھ کر اس نے کہا کہ یار یہ آنے والے وقت میں یہ بن سکتا ہے. اور وہ جب سچویشن آئی انہوں نے محسوس کیا. اس وقت تک انہوں نے پروف نہیں کیا تھا کہ وہ یہ ہیں، لیکن اس ٹائٹل کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اس ٹائٹل نے آئیڈینٹی کی وجہ سے پروف کیا. کیونکہ اب ان کو پروف کرنا تھا. موٹیویشن لوگوں کی صلاحیتوں کو اس حد تک انکریز کر دیتی ہے کہ وہ جو نا وہ ایج پر جا کے اپنا اپنا دی بیسٹ دے دیتے ہیں. اور ان کا اندر کا جو ریئل جو پوٹینشل ہوتا ہے نا، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اس وقت سامنے آتا ہے. یا آپ کسی سے کھینچ کر لے نہیں سکتے جب تک کہ وہ خود سے دینا. یہ موٹیویشن کی سائنس ہی یہ کیوں کام کرتی. اچھا ابھی دیکھ سنگل ٹائٹل تھا نا، اس نے اپلفٹ کر دیا اور ان کے ایز اے لیڈر ان کے کانفیڈنس کو شیپ کر دیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عام طور پہ کسی کو کوئی آگے نصیحت یا مشورہ، کوئی ہدایت، کوئی گائیڈ کر رہے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی انکریج کرتے تھے، ہے نا. جو اس کے اندر ویسے ہی جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، یہ صلاحیت ہے کہ بھائی تم ایسے ہو، یا تم نے پاس کی کوئی چیز ذکر کرتے تھے کہ اب آگے آگے آنے والی جو ذمہ داری ہے اس سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. تو موٹیویشن یہاں بھی استعمال ہوتی. جب آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی اہمیت ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے، اور آپ نے ان کو کھڑا پہلے سے ہی، آپ نے ان کو یہاں لیا ہے کہ یار مطلب نیکسٹ اسٹیپ کے لیے پہلے سے تیار ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک اور کام آ گیا. اب سمجھ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. قربان جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے. وقت کم ہے، ہم ورنہ یہ آرام سے یہ کرتے، لیکن میں کہوں گا 1 منٹ تو آپ یہ دے دیں نا. آپ اپنے قریب کے اندر آپ یہ محسوس کریں، پارٹ اے کو دیکھ لیں کہ آپ نے بہت اچھی طرح کنٹریبیوٹ کیا تھا لیکن اس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کے کلچر میں کریں، اگر فوری کوئی بات یاد آ رہی تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے کلچر میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو وہ ہو سکتا ہے فوری طور پہ آپ کو یاد آ جائے. یا آپ نے کوشش کی تھی، کریڈٹ کوئی اور لے گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈی موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے. لیکن کوئی، یا آپ نے بڑی کوشش کی تھی، کوئی آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی نہیں، کوئی اپریسیشن نہیں ملی، کی فیلنگ کیا ہوتی ہے نا، ہم سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اچھا دوسری طرف کوئی ایسی چیز قریب میں کیا آپ کو انکریج کیا گیا، ہے نا، آپ کو تھپکی ملی، شاباش ملا، آپ نے محنت کی تھی، کام کیا تھا، تو آپ کو واقعی میں آپ کو ایسا لگا کہ یار آپ کے لیڈرز نے یا آپ کے کلچر میں اس کو ویلیو دی گئی ہے، اس کی قدر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انکریجمنٹ موجود ہو اور جب مس ہو تو کتنا بڑا فرق ہوتا ہے نا. اچھا جناب، ایک سیناریو سمجھ لیں. ایک نے کوئی ایمرجنسی کچھ آ گئی تھی کسی کلائنٹ کی طرف سے، یا کوئی ایشو ہو گیا تھا، یا آپ حضرات کے حوالے سے ہی مثال ہے نا. تو کسی ایک انجینئر نے پوری رات لگا کر، کسی ایک ڈیولپر نے وہ اس کو فکس کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور صبح جب سیناریو یہ ہے، اور جب وہ صبح جب وہ آتا ہے تو پہلا اسے مینیجر کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ یار کیا تم نے کوئی کچھ کیا، کچھ کیا کہ نہیں کیا، مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا. اب دیکھو اس نے پوری رات لگائی، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہوا، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو. لیکن اس نے کیا کہ بھائی مسئلہ حل ہوا کہ تم نے کچھ واقعی میں کچھ ٹائم لگایا کہ نہیں لگایا. تو یہ کیا محسوس کرے گا، ہیں؟
اچھا محسوس نہیں کرے گا نا، ہم کوئی بھی ہم اس جگہ پر ہوں گے، ہاں، یہ محسوس کرے گا کہ یار کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ہو سکتا ہے غصہ آئے، ہے نا؟ اور جو موٹیویشن تھی اس کی کل رات کو، اب وہ موٹیویشن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ تو کام کی جو ڈیلیوری ہے اس کی کوالٹی میں مطلب ہے کہ پرفیکشن آئے گی یا وہ نیچے آ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، اس موقع پہ کیا کہا جاتا ہے اگر ان کی سیرت و سنت کی روشنی میں دیکھا جاتا نا، کہ یار مجھے پتا چلا ہے تم رات دیر تک جو ہے نا کام کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور یار بہت آپ کی اس محنت، آپ نے اتنی محنت کی یار، تھینک یو، بہت شکریہ، اور جو ہے نا وہ آپ کی یہ محنت نا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا بیک جو ہے نا وہ ہمیں کوئی بڑا رزلٹ دے دے گی، یا ہم بہت اس مسئلے کو ہم حل کر لیں گے۔ اب یہ بالکل ہی دیکھیں، بالکل ہی چینج ہو جائے گا، وہ پوری رات کی جو محنت و تھکن ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ غائب ہو جائے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس طرح۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا اس کی پوری رات کی محنت کو، اور آتے ساتھ پوچھا کہ ہاں بھائی سوچا تم نے اب کیا کرنا ہے؟ سر، ہاتھ لگا کے آیا ہوں، انسان چاہتا ہے یہ، چاہے جتنا بھی سینئر ہو، چاہے جتنا بھی سینئر ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی محنتوں کو تسلیم کیا جائے، ہے نا؟ اچھا بچے بھی اس طرح ہوتے ہیں، یہ جو میں ساری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اس کو اپنے گھر میں اگر کسی کے چھوٹے بچوں، یہ بہت ضروری ہے، کبھی کبھار یہ چیز بچوں کو انتہائی زیادہ ڈیمیج کر دیتی ہے، کہ وہ جو کچھ بھی آپ کو دکھانا، بتانا، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یار کیا ہوا، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مما کو بتا دو بعد میں دیکھ لوں گا، سنڈے کو بتانا نا، یہ ان کو بہت یعنی ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے، یار رزلٹ یہی ہوگا کہ اس کی جو ہے نا وہ جو ولنگنیس ہے، وہ اگلے مائل سٹون کے لیے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ڈے ٹو ڈے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی جب ہم کوئی بھی کلوز کریں کسی بھی جگہ کسی چیز کو، تو ہم نے ایک دوسرے کو، اور خاص طور پہ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ یار کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیے کہ موٹیویٹ ہوں لوگ، ہے نا؟ اور میٹنگ بھی اس طرح شروع کرنی چاہیے، کوئی ہم نے جب ہم لوگوں کو ریوارڈ دیں تو پبلکلی دینا چاہیے، ہاں اگر کوئی فیڈ بیک دیں تو وہ پرائیویٹلی ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے نا؟ کہ جب آپ کسی کی کوئی کمی پر بات کریں گے، ہے نا، تو پھر پرائیویٹلی کریں گے، ہاں اگر آپ کسی کی چاہتے ہیں کہ کلچر کے اندر حوصلہ افزائی ہو اور لوگ دوسرا بھی اس طرح کریں، تو آپ بھی پبلکلی اس کو انکریج کریں گے، ہے نا؟ لیکن اس میں وہی چیزیں ہونی چاہیے، آخر میں نے تھوڑا ذکر کی ہے کہ اس میں مبالغہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ذاتی مفاد نہ ہو، خوشامد، ورنہ وہ خوشامد ہو جائے گی، چاپلوسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس ایک کی موٹیویشن سے کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ دوسرے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں۔ اب سمجھے، میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دوں، غزوہ خیبر ایک بڑا اہم ترین تھا مسلمانوں کے لیے، صلح حدیبیہ کے بعد نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ وہ آپ سمجھیں کہ ہمیشہ کے ایک دشمن جو ہے نا وہ آس پاس سے ختم ہو رہا تھا، یہود۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں اپنے کزن حضرت جعفر بن ابی طالب، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ہے نا، ان کو مسلمانوں کو سیکیور حبشہ لے جانے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کو کہا تھا وہیں رہیں، وہ لیڈر تھے نا وہاں کے نا، اچھا وہ ایک بہت سردار، بڑے سردار کے بیٹے تھے، ان کو مکہ میں کوئی پرسنل مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو مسلمانوں کی وجہ سے تنگ کر رہا تھا، ان کے لیے مسئلہ، لیکن اور بہت سارے لوگ تھے نا، تو اللہ کے نبی نے ان کا لیڈر بنا کے ان کو بھیجا تھا حبشہ، مکہ کی زندگی میں سن 5 نبوی میں، اب وہ اسی وقت واپس آئے جس وقت خیبر فتح ہوا، اب مسلمانوں کے لیے ایک بڑی وکٹری تھی یہ، لیکن ان کا آنا بھی کیا تھا، بڑا زبردست تھا، ہے نا؟ اور بڑا اللہ کے نبی میں خوش ہوئے، ان کا ماتھا چوما، اب آپ یہ کہہ سکتے تھے دو، اب میں سیناریو بڑا عجیب ہے کہ یار خیبر، یار جعفر تم کہاں رہ گئے تھے یار، تم خیبر بھی مس کر دیا تم نے، مطلب اتنی اہم وکٹری تھی تم اس میں بھی نہیں آئے، تھوڑا جلدی آ جاتے ہو، کہتے اللہ کے نبی آپ نے بھیجا تھا، ہے نا؟ تو اب ان کو یہاں ظاہر بات ہے خبریں تو کچھ نہ کچھ مل رہی تھی، تو انہوں نے بدر بھی، احد بھی، عذاب بھی سبھی مس کیا تھا، اب مزید کیا کہتے ہیں کہ خیبر بھی، خیبر فتح ہونے کے بعد پہنچے نا، تو ان کو بھی اب گلٹی تو ہو رہی ہوگی کہ یار تھوڑا جلدی پہنچ جاتا میں، تو یہ بھی چیز تھی، دوسرا ایک طریقہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یار مطلب تمہارے آنے کی نا بہت خوشی ہو رہی ہے، اتنی تو خیبر کی بھی نہیں ہے، اب دوسرے جو خیبر میں ساتھ تھے جو لڑ لیتے ہو، کہتے یار ہم بھی چلے جاتے حبشہ بھائی، یہ صحیح تھا،
کمال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا، یقین جانے میں پچھلے ہفتے بس سوچتا رہا اس کو. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کا سامنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. یہ لیڈر کا، کیونکہ اگر جعفر کو موٹیویشن نہیں ملتی، وہ ویسے ڈی موٹیویٹ ہو رہے تھے کہ یار بدر رہ گئی، عہد رہ گئی، عذاب رہ گئی، خیبر سے بھی میں پیچھے رہ گیا، کیوں مجھے آپ نے بھیج دیا تھا. وہ ویسے ڈی موٹیویٹ ہو رہے تھے، ان کو کہنا تھا کہ بھائی تم تو ہیرو. لیکن اس طرح کہنا تھا کہ بکیا یہ نہ سمجھیں خیبر والے کہ ہم زیرو ہیں. کمال ہے. کسی لیڈر کی زندگی میں اس کی اتنی خوبصورت مثال ان ڈیٹیل آپ کو، جس میں ان باریکیوں کا خیال رکھا گیا، نہیں مل سکتی. اب یقین جانے یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے. تو بھائی یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا، ٹیک اوے یہی ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہے نا، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا. کیونکہ لوگوں کے آپ کے لیے جو کنٹریبیوٹ ہے، ان کا نا کنٹریبیوشن ہے، وہ تو بہت چھوٹی سی ہے. اللہ کے انعامات تو کیا ہے، بہت زیادہ ہیں. اگر چھوٹے چھوٹے آپ چیزوں کو، آن لائن کسی کا آواز آ رہا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ جو ہے، پلیز اپنا مائک چیک کر لیں. کسی کے شاید غلطی سے مائک کھل گیا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی آپ لوگوں کی چیزوں کی قدر نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے بڑے بڑے احسانات کی کیسے قدر کریں. تو اللہ نہ کرے اگر ہم ہیبیچول ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، گھر کے کلچر کی وجہ سے، زندگی کی چیزوں کی وجہ سے، کہ ہم کو لوگوں کو تھینک یو کہنے میں موت آتی. اللہ نہ کرے اگر ہم ایسے ہیں، تو ہم اپنا علاج کروائیں. اور علاج یہی ہے کہ ہم کوشش کریں لوگ ان لوگوں کو بھی تھینک یو کہیں کہ جن کو کہنا ہمیں بہت دشوار لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے. شاباش دینا، تھپکی دینا، حوصلہ بڑھانا، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، لیکن حکمت سے. کس سے؟ جھوٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انکریج کرنا ہے نا، یہ مطلب ہے کہ بٹ ڈیکوریشن ہے یار. مطلب کیا ضرورت ہے بھائی، سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے. اور یہ خواہ ان چیزوں کی، اس ایٹیٹیوڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی انرجی اس پر لگائیں. بھائی جو کام کر رہے ہیں ان کو سیلری مل رہی ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں تو ان کو صحیح نہیں مل رہی ہے، ان کا انکریمنٹ نہیں ہو رہا، بس یہی موٹیویشن ہے نا. تو نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ انسانوں کا پیٹرول ہے، یہ فیول ہے نا. اور اس کے بغیر، مطلب فیول کے بغیر آ، چل نہیں سکتی نا گاڑی. تو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. یہ ہم اسی وقت پرفارم کریں گے جب ہمارے پاس فیول ہوگا. اس کے بغیر لوگ چل نہیں سکتے. جب ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں کسی بھی انداز میں نا، تو ہم اس کے نا دل تک کا دروازہ ہم کھول دیتے ہے نا. اور ہم اس آئیڈینٹی کو، جس خاص اینگل سے ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اس کو گرو کر دیتے ہیں، ہم اس کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں، ہے نا. اور ہم اس کا ہڈن پوٹینشل تک ہم پہنچ رہے ہیں، اس کا آئندہ کے لیے مزید اس کو ہم ابھار رہے ہیں، اس کی بہترین ٹیلنٹ کو ہم لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی سے ہم اسی طرح کرتے ہیں. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چند چیزوں سے بچنا چاہیے، بالکل خلاصہ عرض کروں گا کہ تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ بھائی جو بھی ہم کسی کی تعریف میں بولیں، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سچ. واقعی میں آپ نے آبزرو کیا، وہ ایکوریٹ ہو بالکل، اور وہ فیکٹ بیسڈ ہو. ویسے ہی آپ جو ہے نا، وہ مطلب آپ کسی کو حوصلہ دینا چاہ رہے ہیں، جھوٹا حوصلہ نہ دیں. اس کے اندر اگر یہ کوالٹی نہیں ہے، ہرگز نہ کہیں. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ اتنے ٹیلنٹڈ نہیں، آپ یہ نہیں کہیں کہ یار آپ تو جینیس ہے، آپ تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں. یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ یہ کہیں کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے نا، تو آپ آگے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ یہ نہ کہیں کہ یار تم تو جینیس ہو، تو بہت ہی ٹیلنٹڈ لگ رہے ہو، اور حالانکہ واقعی میں اس طرح. یہ تو جھوٹ بھی ہو جائے گا اس کے لیے بھی. اس کو یہ بات نا، مطلب وہ ایک ڈاؤٹ میں آ جائے گا، یار مطلب میں تو واقعی میں ایسی چیز ہوں، تو مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت. ایکچوئل جو ہو وہ کریں آپ، جو ہے وہ دیں اچھے الفاظ میں. اسپیسیفک ہو، میں نے آپ سے بتا دیا. یہ بیہیویئر فوکس ہو، کلیئر ہو بالکل. اور اس کے اندر جو نا مبالغہ نہ ہو بہت زیادہ نا، اعتدال کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ تو سب سے زیادہ دی بیسٹ ہے،
مطلب دی بیسٹ کا آپ نے اگر ٹائٹل لگا دیا نا، یا انبیٹیبل ہے، یا ارریپلیسیبل ہے، پھر دیکھیں انسان کمزور بھی ہوتا ہے نا، وہ ایک ایگو اندر کی آ جاتی ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کرنا ہے کہ ہم ان کی پوزیٹیوٹی انہینس کریں، نہ کہ ہم نیگیٹیوٹی جو چھپی ہوئی ہے وہ باہر نکالیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کبھی غلط تعریف کرنے سے اندر کی نیگیٹیوٹی جو چھوٹے لیول پر ہوتی ہے نا، وہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو غلط طریقے سے تعریف کرنا نا، اور وہ انسان کی ایسی اس کی پھر اس کی توقعات امید آپ سے ایسی ہو جائیں گی کہ جو ظاہر بات ہے کہ پوری نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے تعریف ہی غلط کی ہے۔ تو اب وہ اس کو جو ہے نا وہ اس لیول پر جا کے ٹریٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اگر آپ کو زیادہ معلومات نہیں ہے نا، اور اب کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، اب آپ لوگوں کو حوصلہ بڑھانا ہے، تو اس طریقے سے کہیں جو اللہ کے نبی نے ہم نے سکھایا ہے کہ یار جو مجھے معلوم ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، مثلا کوئی بھی ایکس وائی زی، تو وہ قابل اعتماد ہے، باقی واللہ عالم۔ سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ یار جتنا میں سمجھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے ہے، آپ اس کو ایسا نہ کہیں کہ بالکل یقین سے، کیونکہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے، پورا رزلٹ آپ کے پاس، پوری رپورٹ نہیں ہے، تو آپ اس طرح کہیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو جائے، بات بھی ٹھیک ہو جائے، اس حد تک بات صحیح ہے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، جو تعریف یا موٹیویٹ کیا جائے وہ پبلکلی کیا جائے، پبلکلی ریکگنائز کیا جائے، اس کو میٹنگز میں ویسے ویسے ایکنالج کیا جائے، اور مسٹیک جو ہوں اس کو پرائیویٹ بتایا جائے، ہے نا۔ اس سے ایک باہمی جو عزت ہے، وقار ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، ہم جس کلچر میں بھی کام کر رہے ہوں، وہ صرف سامنے نہیں ویسے بھی ضروری ہے۔ ایک اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر کبھی وہ کسی سے اختلاف بھی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ایک لیول تک رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کی حد کو پار کر لیتا ہے۔ یہ اچھا انسان نہیں ہے، ہمارا ایک خاندانی انسان نہیں ہے وہ، کہ جو جب کسی سے اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ مطلب سمجھتا ہے کہ ایسی بھی یعنی اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی بات کر جاتا ہے کہ جو ایک مناسب نہیں ہے نا۔ تو ہم کسی سے اتفاق کریں گے یا اختلاف کریں گے، ہماری باؤنڈریز ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤنڈریز بتائی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پہ ہارمفل کب ہو جاتی ہے پریز، جب یہ نا ایگزیجریٹ کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ مبالغہ، ٹھیک ہے نا، نمبر ایک۔ نمبر دو، مینیپولیٹ کرے، یہ تعریف کر رہا ہے جوڑ توڑ کے لیے، سمجھے بات، کوئی ایک پولیٹیکل تعریف ہے یہ، کچھ تعریفیں یہ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یا وہ ڈریون ہو رہا ہے پرسنل کو اس کے گہنے، مثال کے طور پر وہ امپریس کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈیسیجن ہو رہا ہے اس میں وہ انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے اس تعریف کے ذریعے سے، تاکہ میری مرضی کا ڈیسیجن ہو، ٹھیک ہے، اور یا اپنا کوئی فیور ہے وہ اس کو سیکیور کرنا چاہ رہا ہے کہ یار اس موقع پہ اگر میں نے یہ تعریف کر لی نا، تو پھر یہ والی جو پالیسی آ رہی ہے یہ مجھ پہ تو نہیں لگے گی نا، یہ پھر ہو جائے گی خوش آمد، یہ ہو جائے گی یعنی اس کو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک انسان کی پرسنالٹی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ انسان کو چاپلوس نہیں ہونا چاہیے، خوش آمد پسند نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اچھے انسان کی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شان کے ساتھ میل نہیں کھاتی، ہے نا، یہ منافقت سے قریب ہے کہ ہم ایسا فیور دے رہے ہیں، یا ہم ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ چاپلوسی کو مطلب یہی نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار اتنا تو میرا یہ جو لیڈر ہے یا مینیجر ہے نا، اتنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن یار اچھا بولنا پڑے گا، کرنا پڑتا ہے بھائی، نہیں کیوں کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ فلیٹری، یہ خوش آمد کو کہتے ہیں، یہ چاپلوسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کا دوسرا نقصان کیا، اللہ کے نبی منع فرمایا، جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی نا، منع فرمایا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، اس بندے کا سیلف پرسپشن ہے نا، اب وہ خراب کر دیتے ہیں، جس لیول پر وہ نہیں ہے آپ نے وہ اس کی مدد کی کہ اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگ جائے، ایگو اس سے ہو جاتی ہے نا، آپ ایگو کو فیول دے رہے ہیں آپ۔ اور ٹیم ڈائنیمک کے اندر میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ بہترین زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے کلچر کو جہاں بھی ہم جس جگہ پہ انسانوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، چاہے یہاں چاہے گھر میں جہاں کسی بھی جگہ، اگر ہم اپنے بہترین کلچر کو ہم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں
لوگوں کے اچھے کاموں کی اچھی طریقے سے حکمت کے ساتھ سمجھداری سے ان کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرنا، یہ سنت ہے، یعنی سنت سمجھ کے ہم کریں گے نا انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور جب سنت سمجھ کے کریں گے تو چونکہ دیکھیں ہم عبادت کے اندر انسان ڈنڈی نہیں مارتا ہے، یعنی ایک ایک تقدس آ جاتا ہے نا، لیکن ہم خالص دنیا سمجھیں گے نا تو پھر ہم اس کو الگ الگ طریقے سے بھی کریں گے، ہم سمجھیں گے کہ یار یہ میرے دین کا حصہ ہے، کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں ان سے موٹیویشن لوں گا بھی، ان کو موٹیویشن دوں گا بھی، یہ سنت ہے۔ اب اس کے اندر ایک پاکیزگی آ جائے گی جو ہمیں اس کو آلودہ کرنے نہیں دے گی۔ جزاک اللہ، دوشی پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یا الہ العالمین و یا رب العالمین، یا ذا القوة المتین، یا من له الجود والکرم، یا من له المن والفضل، یا اللہ یا رحمان۔ اے اللہ ہمارے آپس میں ملنے جلنے کو، ایک دوسرے سے بات کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کو، اے اللہ ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے، حوصلہ بڑھانے کو، اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق فرما دیں۔ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی بڑے اور اعلیٰ اور بلند ترین مقصد کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما، اے اللہ آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ جیسے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو آپ نے ان کی صلاحیتوں کے اے اللہ بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ آپس میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے بغض کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کی الفت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کی پریشانیوں مصیبتوں میں کام آنے والا، ایک دوسرے کی بوجھ کو ہلکا کرنے والا، اور اے اللہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کے اس کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کی برکت سے ہوگا، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزاک۔